पेपर देने लगे आप इस्लाम का पाकिस्तान बना और इस्लाम के असूलों को ही फॉलो करना चाहिए इसको। उसमें से आप कह लें कि शायद 50% भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जो लोग लीड कर रहे थे वो बड़ी जल्दी छोड़ गए पाकिस्तान को, तो जो लोग बाद में आए उनमें वो जज्बा नहीं था। लेकिन इसमें जो है आम लोग उस बंदे को वोट ही नहीं देते कि जो अच्छा मुसलमान है, जो अच्छे तरीके से इसकी तरफ कोशिश कर रहा है, वो लोग उसको ज़्यादा वोट देते हैं जो कि उनको दुनियावी फ़ायदा दे रहा है। यानी इस्लाम में दुनियावी फ़ायदा तो है भी नहीं कि आप ये कहेंगे कि दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्लाम आया, तो इस्लाम तो दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं है। देखिए, मशरकी पाकिस्तान तो वैसे ही इतना दूर था कि उसने अलहदा होना ही था। आप एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट दोनों में नहीं चला सकते। ये किताबों में बड़ा कानून की मदद हमें मौजूद तो नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। नदिया पाकिस्तान चैनल में गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना उस्मान अतर साहब, जो IT एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत ज़्यादा तो हिजरत करके आए यहाँ पे। मेरी पैदाइश यहाँ की है, लाहौर की ही, और मेरी एजुकेशन भी यहीं की है। मैंने यहीं से प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी से MCS किया था। उसके बाद जॉब वगैरह की IT के अंदर, जावा, PHP, .NET में। इसके अलावा मेरा H1 था 2008 में, और उसके बाद मैं इधर ही जो है ना काम करता रहा। नज़रिए पाकिस्तान से मुराद तो यही है कि इस्लाम का पाकिस्तान बना और इस्लाम के असूलों को ही फॉलो करना चाहिए इसको। तो हमें पढ़ाया गया है और जो हमें बताया गया है वो तो ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट किया, उसके बाद इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदा ने इसकी तकमील की। जो किताबों में हमने पढ़ा है कि वो शायद अक़लियत में मुसलमानों की जुल्मों की वजह से कि इनको अपने हकूक़ मिलने चाहिए, इन पे जुल्म नहीं होना चाहिए, इस वजह से शायद उन्होंने इस चीज़ का कंसेप्ट दिया। पाकिस्तान का ख्वाब जो था वो इल्लामा इकबाल ने देखा, और उन्होंने देखा जी कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए जिसमें मुसलमान अपने तरीके के साथ रह सकें इस्लाम को फॉलो करते हुए। मेरा ये ख्याल है कि जो मजहबी रहनुमा थे वो भी ये चाहते थे कि मुसलमान खुशहाल रहें, मुसलमानों के लिए ज़िंदगी आसान हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करते थे कि अगर मुसलमान सही मुसलमान बन जाएं तो वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो चाहे हिंदुस्तान में रहें चाहे पाकिस्तान में रहें, ये सेकंड प्रायोरिटी थी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुसलमान ठीक होने चाहिए। स्टार्ट में तो शायद इन्होंने मुखालफत की और एंड तक हुई, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तब शायद उन्होंने हमायत की कि भी ये ठीक है, अगर बन गया है तो अब जो है ये इस तरह रहना चाहिए। लेकिन मुखालफत उन्होंने की थी, उसकी बुनियाद शायद ये थी कि वो चाह रहे थे कि मुसलमान सही मुसलमान बन के रहें और एक ख़ास खित्ते में उनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उनको पूरे बरसगीर के ऊपर रहते हुए हुकूमत करनी चाहिए। जिधर वो स्ट्रगल कर रहे थे, जिनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, उसके लिए कुछ और बैकग्राउंड चाहिए थी, जो कि बैकग्राउंड कायदादों के पास भी थी, इल्लामा इकबाल के पास भी थी। मजहबी रहनुमा में शायद इस चीज़ की कमी थी कि वो उनका मुकाबला उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि कुछ मजहबी रहनुमाओं ने उनका साथ भी दिया, लेकिन मेन स्ट्रीम जो रहनुमा थे वो यही थे। मजहबी रहनुमा सेकंड स्ट्रीम में आप कह सकते हैं कि उधर थे। मेरा ख्याल है सारे मुसलमान, यानी कि मेजोरिटी ऑफ मुसलमानों की जो थी वो इसी की हिमायत कर रही थी, मुस्लिम लीग को, क्योंकि उनके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके ऊपर जाते। कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस को भी फेवर दी, लेकिन वो उन्हीं के साथ रहे, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद वगैरह जैसे, लेकिन मेजोरिटी रही थी मुस्लिम के साथ। उनके ख्याल में ये आप सही कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। यानी कि आपके ऊपर ठीक है, मुसलमानों ने हुकूमत की काफ़ी अर्सा की,
لیکن جو تب سچویشن تھی تب وہ انگریزوں کے بھی انڈر تھے، ہندوؤں کے بھی انڈر تھے، اقلیت میں بھی تھے، تو انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اس میں. تو جو رہنما ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کے خیال میں علیحدہ ہی وطن ہونا چاہیے تھا اس کا. انہوں نے سٹارٹ میں تو اس کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن آئی گیس کہ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے بھی احساس ہوا کہ یہ چیز انہیں کرنی ہی پڑے گی، اور میرا خیال ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر شاید یہ تقسیم نہ ہوتی. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہو جائے، تو کیونکہ ان کے لیے کنٹرول کرنا برطانیہ سے رہتے ہوئے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو سیریو کیسے وہ کنٹرول کریں، اپنے انڈر رکھیں. تو ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دے کے تو وہ شفٹ کریں. اس طرح کی ہجرت کی مثال تو شاید میرا خیال ہے کہ نہیں ہے کہ ہے. تو باقی ہجرت تو مسلمانوں نے کافی دفعہ کی، مدینہ میں بھی کی انہوں نے، حبشہ کی طرف بھی کی. لیکن جو آج کا دور ہے اس میں شاید اس کی ایگزامپل نہیں ملتے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی مثال دیکھنے میں آئی، کیونکہ ان لوگوں کے ایمان بہت پکے تھے. آج کے دور میں اس قسم کے مسلمان تو نہیں ملتے آپ کو. تو کسی حد تک انہوں نے کی، لیکن بہت زیادہ تو انہوں نے نہیں کی اس کی. جو لوگ وہاں سے آئے انہوں نے خود محنت کی، خود آگے آئے، اگر آگے آئے بھی تو. ادروائز وہ گورنمنٹ نے جس حد تک کر سکتے تھے، گورنمنٹ بہت اسٹرانگ تو نہیں تھی، بہت امیر تو نہیں تھی گورنمنٹ یہاں کی، تو انہوں نے ویسے ہی ان کو رکھا. لیکن یہ چیز کہ مسلمانوں میں اس قسم کا جذبہ تھا تو وہ شاید نہیں تھا. دیکھیں، مشرقی پاکستان تو ویسے ہی اتنا دور تھا کہ اس میں علیحدہ ہونا ہی تھا. آپ ایک سینٹرلائز گورنمنٹ دونوں میں نہیں چلا سکتے. یہاں کی گورنمنٹ نے علیحدہ ہونا تھا، وہاں کی گورنمنٹ نے علیحدہ ہونا تھا. تو اس کا بس موقع انہیں ملا 71 میں، انہوں نے تھوڑے سے اپنے ان پٹ دی اس میں، اور اسی کے دوران اس کو علیحدہ کیا. لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ اتنا دور کیسے کسی چیز کو آپ سینٹرلائز گورنمنٹ کے ساتھ چلا سکتے ہیں. آپ نے اس کو علیحدہ کرنا ہی تھا. آپ اس چیز کو بول رہے ہیں کہ برطانیہ کے پاس وسائل تھے اس چیز کے کہ وہ اس کو کنٹرول کرتے، نہ مشرقی پاکستان کے پاس وسائل تھے، نہ مغربی پاکستان کے پاس وسائل تھے کہ وہ چیزیں کریں. تو بہتر یہی تھا کہ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہی رہ کے کام کریں، علیحدہ علیحدہ اپنے آپ کو کریں. آج دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے جی ڈی پی میں کافی اوپر ہے، ترقی میں بھی کافی اوپر ہے. پاکستان جو ہے وہ اتنا آگے نہیں ہے. اگر یہ سینٹرلائز ہوتا تو شاید ادھر کے بھی حالات ایسے ہوتے ہیں پاکستان کے ادھر کے. ہاں، اگر وسائل ہوتے تو پھر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے، لیکن اگر وسائل ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک آپ کا ادھر ہے اور ایک آپ کا سیالکوٹ میں ہے، اور آپ کہیں گے کہ دونوں کو ایک ہی طرح سے چلانا، تو وہ تو ممکن نہیں ہے. نہیں، اس میں سے آپ کہہ لیں کہ شاید 50% بھی نہیں ہوگا جو یہ جذبہ لے کے آئے تھے کہ ہم یہ کریں گے. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ لیڈ کر رہے تھے وہ بڑی جلدی چھوڑ گئے پاکستان کو، تو جو لوگ بعد میں آئے ان میں وہ جذبہ نہیں تھا. تو یہ تو بالکل بھی جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ 50% سے زیادہ نہیں ہوگا. بائی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ جو اسلام نے اصول بتائے ہیں گورنمنٹ کے اور حکومت کرنے کے، وہ امپلیمنٹ ہو تو پھر آپ کہتے ہیں اس میں اسلامی نظام حکومت، اسلامی نظام عدل، سزائیں، وہ سارا کچھ ہو تو پھر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے. ہاں، اس میں جذبہ شامل نہیں ہے. جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں یہاں کی حکومت کو، یہاں کے لوگوں کو، آئی گیس کہ وہ بھی ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ اگر اسلام نافذ ہو گیا، اسلام کی ساری چیز، تو وہ بھی شاید اس میں آ جائیں اور ان کو بھی اس چیز کا نقصان ہو. تو وہ بھی شاید یہ نہیں چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری نظام رہے جس میں سب کو اپنا رائٹ ملے بقول ان کے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ہو رہا ہے کہ آپ پہلے لوگ سلیکٹ کرتے ہیں ایک پارلیمنٹ کو، پھر پارلیمنٹ اپنا ایک سربراہ چنتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے اس میں بھی. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جو لوگ بہتر ہیں، جو بہتر مسلمان ہیں، پہلے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ اپنے میں سے جو بہتر لگتا ہے انہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے عام لوگ
اس بندے کو ووٹ ہی نہیں دیتے کہ جو اچھا مسلمان ہے, جو اچھے طریقے سے اس کی طرف کوشش کر رہا ہے, وہ لوگ اس کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں جو کہ ان کو دنیاوی فائدہ دے رہا ہے. تو یہ چیز لانا بھی بہت مشکل ہے جمہوری نظریے کے ساتھ. ایسے ہی ہے, یعنی اسلام میں دنیاوی فائدہ تو ہے بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ دنیاوی فائدے کے لیے اسلام آیا, تو اسلام تو دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پوری دنیا کے نبی ہیں سارا کچھ اور آپ اس حالت میں, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ کیسروں کے ساتھ دنیا کے مزے لوٹے اور آپ اور میں جو ہے وہ آخرت کے مزے لوٹے. اور وہ جو کنگن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ انہوں نے ایک خاص آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ کنگن ملیں گے. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہنائے بھی تھے جب انہوں نے کیا تھا, لیکن وہ بعد میں انہوں نے کہا تھا یہ مال غنیمت کے طور پہ واپس کرتے ہیں. اس میں تو فوقیت ان بندوں کو ہونی چاہیے جس کو عوام نے چنا ہے, یعنی کہ پارلیمنٹ کو ہونی چاہیے, مقننہ جو ہے جنہوں نے قانون بنانا ہے اس کو ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ اس کو سلیکٹ ہی نہیں کرتے جو کہ اس قابل ہیں, جو کہ اچھا کام کریں پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے اور پارلیمنٹ کے اچھے طریقے سے چلا سکیں. تو پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آگے آنا پڑتا ہے, وہ عدلیہ کو بھی اس میں عمل دینا پڑتا ہے. اور ایک لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کس نے, لیکن جو انہوں نے ثابت کیا ہے اپنے سب کے ساتھ, وہ یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ جن لوگوں نے 100 لوگوں کو چنا ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, وہ صحیح کام نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں. جو وہ 5 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, انہوں نے ٹھیک نہیں چنا آدمی, تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں چلایا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا حصہ ایجوکیشن کا ہوتا ہے. تو جاگیرانہ نظام ایجوکیشن کے خلاف ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایجوکیشن ان میں نہیں رہے گی یہ تب تک اس کی بات مانیں گے. جیسے ان میں ایجوکیشن آئے گی, ان میں اویئرنیس آئے گی, یہ اس کی بات نہیں مانیں گے. تو انڈائریکٹلی تو بالکل ہے, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو. جو ووٹ دینے والا بندہ ہے, اگر آپ اس کے نظریے سے دیکھیں تو اس نے گھر بھی چلانا ہے, اس نے بچے بھی پالنے ہیں, اس نے بچوں کی فیس بھی دینی ہے. تو اس کے خیال میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس چیز کو مینج نہیں کر سکتی اس کے لیے. تو وہ پھر ایسے بندے کو ووٹ دیتا ہے جو کم از کم اس کو یہ چیزیں تو پرووائڈ کرے, باقی چیزیں بعد میں سوچتا ہے وہ. تو وہ اپنے علاقے کے اس بندے کو ووٹ دے دیتے ہیں جو کہ اسے کہتا ہے یار میں تمہارے بیٹے کو نوکری بھی دوں گا, میں یہ گلی بھی پکی کروا دوں گا. تو اس وجہ سے مذہبی جماعتوں کو ووٹ ہی نہیں ملتے. وہ جب اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ چیزیں پرووائڈ کر سکیں عوام کو, تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ووٹ ملیں گے, وہ بھی آگے آئیں گے. کہ جب تک آپ ان کو وہ تعلیم نہیں دیں گے جس کی بیس کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے آگے ترقی کرنی ہے آج کے دور میں, تو تب تک یہ پیچھے ہی رہیں گے. آپ ان کو ایسی تعلیم دیں جو کہ مذہبی بھی ہو, جنہوں آج کے دور کے لیے بھی ہو, تو پھر جو شاید یہ آگے آئیں, تب یہ شاید سٹارٹ کریں اس چیز کو, جو کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ان کے درمیان اور عوام کے درمیان. میرا تو ہے کسی ایک چیز کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اگر یہ انٹرنلی مضبوط ہوں گے تو بیرونی قوتیں اتنا اثر نہیں کریں گے اس کے اوپر کہ یہ اس کو بالکل ہی کارنر کر دیں. اور بیرونی قوتیں نہ ہوں یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے بالکل بھی, یعنی کہ وہ بھی ہیں اور انٹرنلی بھی ہیں, دونوں کو ملا کے ہے. لیکن اگر یہ اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کر لیں تو ایکسٹرنلی ان کے اوپر بہت کم اثر رہ جائے گا اس چیز کا, اور یہ بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. پاکستان کے حالات باقی اسلامی دنیا سے مختلف ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں عرب کنٹریز سے, تو عرب کنٹریز کے پاس تو وسائل بہت زیادہ ہیں, تیل کے وسائل بھی ہیں ان کے پاس, انہیں ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی. پاکستان نے وسائل اس طرح کے یوز نہیں کرنے, انہوں نے خود محنت کرنی ہے, خود آگے آنا ہے. ہاں ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش, تو اس کے ساتھ بھی
نیچرل نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ محنت کر رہا ہے، آگے آ رہا ہے۔ ملیشیا جو ہے وہ بھی محنت کر کے آگے آیا۔ ملیشیا کے مہاتیر نے بہت زیادہ محنت کی ان پہ، ان کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ محنت کی۔ اس نے بہت سے بچوں کو باہر بھیجا پڑھنے کے لیے کہ آپ پڑھ کے آئیں، واپس آئیں ملیشیا میں اور ان کے ملیشیا کے لیے کام کریں۔ تو پاکستان نے ابھی ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا، پاکستان کو بھی یہ سٹیپ لینا پڑے گا۔ آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ ترکی سب سے بہتر ہے، جو کہ ایکسٹرنل پاورز کو اتنی پریورٹیز نہیں دیتا جتنی پاکستان یا سعودی عرب یا دوسرے ممالک دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتا دوسرے ملکوں پہ جیسے پاکستان یا سعودیہ یا ملیشیا وغیرہ کرتے ہیں۔ تو بالکل رکھنا ہے جی، نام یہ تو نہیں ہونا چاہیے کسی بات سے۔ تو ہم جب تک اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تب تک تو مشکل ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو امید تو بالکل ہے کہ یہ بالکل اچھا ہوگا۔ جی بالکل آنا چاہیے، نہ آنے والی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں، لیکن ان کو اس بات کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ان کو جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے بھی فائدہ دے گی۔ اب اگر وہ لوگ دنیاوی علم نہیں لیں گے تو وہ آج کے دور میں تو آگے نہیں آ سکیں گے۔ کہ ان کو اکنامکس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی ایک بندے نے کیسے اپنا گھر چلانا ہے، اس کا بجٹنگ کیسے ہوگی، یہ اپنے بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو کیسے اس قابل بنائیں کہ یہ لوگ ایک اچھی زندگی گزر سکیں۔ تو یہ چیز ساریوں نے سوچنی پڑے گی، سارے انہیں چینجز لانی پڑیں گی اس میں۔ اب ایک امام مسجد تو اپنے طریقے سے زندگی بسر کرے گا، اب اگر اس نے ایک بہتر زندگی بسر کرنی ہے تو اس کو دنیاوی علم بھی ہونے چاہیے۔ اب سعودیہ میں جو امام کعبہ ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں، وہ سرجن بھی ہیں، وہ ڈفرینٹ شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ان کو یہ تعلیم لینی پڑے گی۔ جو اختلافات ہیں وہ ہر انڈیویجول اس چیز سے لیتا ہے اپنے آئیڈیالوجی جس کو وہ فالو کر رہا تھا۔ مثلا اگر ایک بندہ دیوبند سے پڑھ کے آیا تو وہ دیوبند کے نظریات کو لے گا، اگر ایک بریلوی بندہ ہے تو وہ اپنے اس طرح سے لے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ اختلافات ان کے مدارس کے درمیان نہیں ختم ہوں گے یہ اختلاف بڑھتے ہی رہیں گے، کیونکہ انڈیویجول بندے نے تو ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ اپنے اختلافات ختم کر دیں گے تو یہ شاید ختم ہو جائیں گے اختلافات۔